अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का सफ़र जारी है और इसी तनाजुर में आज मैं पहुंचा हूं मंदरोटा अटक और यहाँ MI के फार्म है। पिछले हफ्ते हम लोग यहाँ आए थे, बहुत ज़बरदस्त हमने यहाँ विज़िट किया था, टूरिस्ट भी थे। तो उस वक्त मेरे जहन में ये ख्याल आया, इनके पास बहुत ज़बरदस्त किस्म का वर्मी कंपोस्ट का एक सेटअप बना हुआ है, फैक्ट्री है और इनकी सप्लाई भी है माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में। तो मलिक साहब ने हमें दोबारा इधर खुश आमदीद कहा। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मलिक साहब, मेरे नाज़रीन को बताइएगा, आपने इतने ज़्यादा कीड़े पाल रखे हैं, ये बेसिकली हैं क्या? ये सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि ये पाकिस्तान का पहला और बड़ा सेटअप है। सही। 2011 से मैंने इसको शुरू किया जी, माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह भी दिल खोल के लोगों की सपोर्ट की है, ट्रेनिंग दी है, लोगों को केचवे दिए हैं। अब पूरे पाकिस्तान में ये फैल गया माशाल्लाह। अब ये है कि 2011 में तो एकदम से हमने इतना बड़ा सेटअप नहीं बना था। उसमें हमें कोई 1.5-2 साल लगे, क्योंकि हमारी कोई ट्रेनिंग भी ख़ास नहीं थी जी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी निज़ाम हमारा 2 साल में आप समझें कि 14 में ये चल गया था भरपूर तरीके से। सही। फिर हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी अपनी ज़रूरत है जी, हमने ख़ुद इसको यूज़ किया अपने बागात में, फसलात में, बड़े अच्छे रिज़ल्ट है इसके। ज़बरदस्त। फिर जो एक्स्ट्रा थी, फिर लोगों की डिमांड थी, लोग मांगते थे, तो फिर हमने सेल भी शुरू कर दी इसकी। अच्छा। साथ हम केचवे भी लोगों को देते थे मामूली सी कीमत पे। ठीक। प्लस लोगों को जो इधर को बंदा भेज देता था या लोग खुद आ जाते थे, हम उन्हें रहना खाना पीना देते थे। चूँकि इधर सारे सिस्टम चल रहे होते हैं, गोबर भी आ रहा है, फिर वर्कर भी काम कर रहे हैं, पैकिंग भी हो रही है, खेतों को भी डाल दें, तो उससे वो एक दिन भी बंदा सीख लेता यार अब ये स्टेप हो रहा है, ये हो रहा है, ये तो आसान काम है। सही। पर जिस बंदे ने ये किया हुआ नहीं है, उसके लिए तो बड़ा काम है यार, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, क्या होता है। सही। देखें, ये अल्लाह की नेमत है पाकिस्तान के लिए कि ये हर पाकिस्तान में, हर गांव में, हर शहर के करीब हर जगह पे ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जानवर वाफर मिकदार में पाले जाते हैं। फ्रेश दूध का भी यूज़ है। बिल्कुल। तो फ्रेश दूध का इस्तेमाल है लोगों के, इससे रिलेटेड डेयरी फार्म के बिजनेस रिलेटेड है जी। और गोबर उनका होता है वेस्ट जी, जो कई जगहों पे मैंने देखा वो तंग होते हैं यार, ये कहाँ किधर इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। सही। तो उस गोबर को ये जो केचवे हैं, ये उसको खा के आपको दुनिया की बेहतरीन खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। वाह। और अरशद साहब, एक मेन बात इसमें आप समझिए कि आपने तो सिर्फ सबसे सस्ता जो मटेरियल है वो गोबर है। बिल्कुल, मतलब रॉ मटेरियल सबसे सस्ता गोबर है, आपको कई जगहों से फ्री में। बिल्कुल ऐसी बात है। और आपने उसको बिछा दिया है जी, थोड़ा सा प्रोसेस है वो आप कर लेंगे, केचवे छोड़ देंगे, आपको ये मुफ्त में जी। आपका कोई काम जो है मुफ्त में नहीं होता। कोई भी काम करेंगे, बिजली जलाएंगे आप बिल देंगे, गाड़ी चलाते हैं पेट्रोल डालेंगे, कुछ भी काम करेंगे, लेबर लगाएंगे, कोई भी है, आपको पे करना पड़ेगा। ऐसी बात है। पर ये ऐसी मखलूक है अल्लाह की कि ये फ्री में आपको कन्वर्ट करके देते हैं खाद। ठीक। और अपनी पॉपुलेशन तादाद भी बढ़ाते हैं, खुद तादाद भी इनकी बढ़ती है, और आपको फ्री ऑफ कास्ट जो है ना खाद बना के देते हैं। सही। ये है कि हम लोग जो है ना वो जल्दी में होते हैं। मिसाल के तौर पर केचवे डालें तो 10 दिन बाद देखेंगे खाद बन गई। ये थोड़ा सब्र, टाइम टेकिंग है। सही। ये समझें कि एक बेड तैयार होने में अगर आपके पास वाफर केचवे हैं तो 4 मंथ तो लग जाते हैं, 3.5 मंथ 4 मंथ लग जाते हैं, इतना टाइम लग जाता है। पर हमारा इसलिए आसान है जी कि हमारे पास हमारी जो ट्रॉली आती है वो 200 क्यूबिक फीट की है। ठीक। उसमें 44 बैग बनते हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ आप समझें कि 300 ट्रॉली फॉर एग्जांपल पड़ी है जी, तो हमारी तो 2 ट्रॉलियाँ रोज़ की तैयार हो जाती हैं। तो हम ये समझते हैं कि जो आज 2 ट्रॉलियाँ आई हैं जी, वो 2 ट्रालियाँ जो पहले डाली थी वो तैयार हो गई। सही है, मतलब हमारी चेन चल रही है ना।
تو اگر ایک بندہ ایک کی ٹرالی ڈلوا رہا ہے یا ایک بیڈ لگایا تو وہ کہے جی اب کھاد 10 دنوں میں تیار ہو، تو اس طرح نہیں. وہ اگر 250 یا 150 بیڈ ڈال لے گا تو اس کا ایک بیڈ پھر چین بن جائے گی، روز کا بنتا رہے گا، آگے چلتا رہے گا سلسلہ. اب دیکھیں اس کی افادیت کو دیکھیں تو فرسٹ آف آل ہم آج کل چونکہ ڈیزل 417 روپے لیٹر ہے، ہم اس کو سیل کر رہے ہیں 1000 میں. ایک ماہ یا 20 دن پہلے ہم اس کو 900 روپے کا 50 کلو بیگ سیل کر رہے تھے. مطلب اپنی ضرورت تو وہ ہے، وہ تو ہم پوری کرتے ہیں، ایکسٹرا سیل کرتے ہیں. ہم نے بڑھا لیا اس کو. ابھی 1000 روپے میں جو سیل کریں ہمیں 500 روپے بچتے ہیں اس میں. 500 ہمارا خرچہ جو بھی ہے، لیبر کاسٹ ہے. اب ڈیزل میں وہ 15-18 کلومیٹر دور سے آتا ہے تو ٹرالی 8,500 روپے کی پڑتی ہے. پھر اس کو بچھانا، پانی لگانا، وہ جو بھی پریکٹسز ہیں، لیبر کاسٹ جو بجلی اس میں آتی ہے، تو ہمیں بیگ شیگ لگا کے سارا وہ 500 روپے میں کاسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو ڈیری والا ہے یا جو فارمر ہے جو خود بنائے گا اس کو تو 500 روپے سے بھی سستی پڑے گی. صحیح. اسے تو 50 کلو کا بیگ شاید 200 میں کاسٹ کرے گا. ایسی بات ہے. اور خود کرنے والا تو پھر فری میں بنے گا. ایسی بات. کیڑے بھی فری میں بنا کے چوہے بنا کے دیں گے. اس کی کھاد بھی ہاتھوں کی محنت ہوگی. صحیح. تو اس کو کھاد بھی سستی پڑے گی. پلس اب اس میں دیکھیں انگریڈینٹس کیا ہے. جی. کہ اس ہم کہتے ہیں بہت اچھی کھاد ہے، اس میں کیا ہے؟ سونے کی تار لگی ہے. کیا چیز ہے اس میں؟ اس میں ہے جی نائٹروجن، ٹھیک، فاسفورس، ٹھیک، پوٹاش، تمام تر مائکرو نیوٹرینٹس اور آرگینک میٹر جس پہ ساری چیزیں رن کرتی ہیں. جس طرح آپ آرگینک میٹر آپ اس طرح سمجھیں کہ جب ہانڈی میں آئل یا گھی ہوتا ہے نا، وہ جب تک نہ ہو تو پھر وہ نوالا بھی نہیں بنتا، مطلب ٹیسٹ نہیں بنتا. تو یہ جو ہماری زمینیں ہیں ان میں آرگینک میٹر کی ہی کمی ہے. ہم جو کیمیکل فرٹیلائزر ڈالتے ہیں ان میں زیرو ہے. ایسی بات آرگینک میٹر نہیں ہے. اور ہمیں اویلیبلٹی نہیں کہیں سے بھی کہ آرگینک میٹر جو ہے نا وہ گوبر کی گلی سڑی کھاد اس میں ڈالیں. تو اس میں جو ہم نے انالیسس کرائے ہیں نا اپنے، تقریباً آپ سمجھیں کہ 1.5% مین انگریڈینٹ جو ہے نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش، تقریباً 1.5% ہے. اچھا. تو اس کے مقابلے میں اب ڈی اے پی مزید میں نے سنا ہے کہ 2-2.5 ہزار روپے بیگ مہنگا ہو گیا. اسی طرح پوٹاش کی SOP وہ بھی مہنگی ہو گئی ہے. صحیح. تو اب وہ دن بدن مہنگی ہو رہی ہے. کسان کا گزارا پہلے بھی نہیں تھا، اب ہے ہی نہیں. آلو 20 روپے کلو ہے. کسی سبزی کا، ٹماٹر کا، گندم کا، کسی چیز کا ریٹ نہیں بن رہا. صحیح. فارمر تو ان 5-4 سالوں میں بالکل پسا ہوا ہے. جی. تو یہ ایک چیز ہے، مطلب ہماری جو سپورٹ ہوئی انشاءاللہ ہر قسم کی کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اچھی چیز ہے، سستی چیز ہے اور آرگینک ہے. آپ کو ایک مثال میں دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں، ہم سے وہ برمی کمپوسٹ لے کے جاتے ہیں. آفیسر ہے، میں نام نہیں لیتا. جی. ادھر اٹک میں ہماری تحصیل فتح جنگ میں انہوں نے ایک فارم بنایا ہے. وہ 100% آرگینک گندم بھی اگاتے ہیں، کچھ باقی چیزیں بھی. تو میں نے انہیں کہا جی ہمیں آپ 400 kg گندم دیں، آپ نے آرگینک اگائیے. تو ریٹ آپ جو ہے نا وہ دیکھیں کیا نکلتا ہے. تو جو ریٹ آپ کا نکلے تو وہ اس نے کہا جی 20,000 روپے کا من ریٹ نکلا ہے. ٹھیک. جب آپ کو ٹرسٹ ہے نا کہ یہ 100% آرگینک ہے تو وہ 20,000 روپے میں من ریٹ نکلا ہے. پر وہ کہتا ہے ہم آپ کو دے نہیں سکتے، ہمارے پاس ہے نہیں، کیونکہ ہم نے آرڈر پہلے سے لیے ہیں اور ہماری محدود سی ہے. تو کچھ ہم نے اپنے کھانے کے لیے رکھی ہوئی ہے، کچھ بیچنے کے لیے. تو 100% آرگینک اگر آپ یہ یقین اگلے کو دلوا سکتے ہیں تو گندم تو آٹا صبح دوپہر شام ہم کھاتے ہیں، کبھی پراٹھا کبھی روٹی. تو ایسے لوگ ہیں جو آرگینک کھانا چاہتے ہیں پر ان کو اویلیبلٹی نہیں ہے. تو اگر آرگینک اگانا ہے تو اس کی بیس ہی ورمی کمپوسٹ ہے. صحیح. تو آپ 1 ایکڑ میں کتنی کھاد ڈال سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ تو آپ سمجھیں کہ دیسی گھی والے گھونٹ ہے نا، جتنے بھر لیں. اوکے. ٹھیک ہے جی. جتنی زیادہ ڈالیں گے اتنی اچھی ہے. صحیح. پر منیمم 30 بیگ اور میکسیمم 40 بیگ.
اوکے مطلب آپ اگر موازنہ کریں گے تو کچھ تھوڑا ہی شاید مہنگا پڑے گا یا ایکول پڑے گا کیمیکل فرٹیلائزر جو ہے اس سے، صحیح، کیونکہ 16-17 ہزار روپے کی میں نے سنا ہے ڈی اے پی ہوگی ہے، اور اسی طرح 15-18 ہزار روپے کی 16 ہزار کی ایس او پی، اور 4-5 ہزار کا یوریا بھی ہے. صحیح تو وہ بھی ڈوز اتنے پیسوں کی بنتی ہے. صحیح، لیکن فرق ہے نا، بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے آرگینک اور ان آرگینک کا. یہ ہے کہ یہ جو ورمی کمپوسٹ ہے یہ آپ کی زمین کی اصلاح کرتی ہے. صحیح، آپ کی زمین کی حالت کو بہتر بھی کرتی ہے اور آپ کو اچھی خاصی ییلڈ بھی دیتی ہے. کیمیکل فرٹیلائزر سے اگر زیادہ نہیں دیتی تو کم بھی نہیں دیتی. صحیح، ٹھیک ہے جی. صحیح، اور بہت اچھے اس کے رزلٹ بھی ہیں. صحیح، اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ان چیزوں کا اپنا ہی ہے. صحیح صحیح. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ پانی بھی مہنگا ہے. جی، ہم ٹیوب ویل چلائیں یا ڈیزل چلائیں، سولر تو ہو گیا تو وہ تو بہت اچھا ہے. جی تو یہ پانی کو ہولڈ رکھتا ہے. جدھر آپ ایک فصل کو فار ایگزامپل 10 پانی لگاتے ہیں، جی، ادھر آپ اگر یہ ورمی کمپوسٹ یوز کریں گے تو آپ 7 پانی لگائیں گے. اچھا، مطلب پانی کو بھی یہ مینٹین کرتا ہے. hold رکھتا ہے. واہ جی واہ. اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے. میں نہیں کر رہا، میں نے الگ سے کوئی فارمولہ نہیں ایجاد کر لیا کہ میں کہوں کہ یہ بہت اچھا ہے اور زبردست ہے. پوری دنیا میں ہو رہا ہے. ہمارے پڑوسی ملک میں تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے، آسٹریلیا میں ہو رہا ہے. تو ہمارے کاشتکاروں کو بھی اس طرف آنا چاہیے. اور اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہر فارمر کو اپنا ذاتی سیٹ اپ اگر وہ لگا لے تو وہ زیادہ ٹھیک ہے. دیکھیں اب ہمارے پاس آرڈر آتے ہیں جی سرگودا سے، بلوال سے، ڈیرہ غازی خان سے، کراچی سے، سندھ سے، جی 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 جی، رانی پور سے. میری ڈائری میں لکھے ہوئے آرڈر. جی، ہمارے پاس اتنی بکنگ ہے کہ ہم پوری نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. تو وہ لوگ اگر خود اپنا سیٹ اپ بنا لیں گے، جی، ٹھیک ہے جی، جی، تو ان کو سستی بھی پڑ جائے گی. سستی بھی پڑ جائے گی. سستی بھی پڑ جائے گی، پلس کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں. ان کے تو گھر میں وہ وہیں پہ بنا رہے ہیں، وہیں پہ یوز بالٹیوں میں ڈالا اور یوز کر لیا. یہ ایک دفعہ جو ہے نا یہ پروسیس کرنا ذرا مشکل، پہلا سٹیپ مشکل ہے. بندوں کو عادت نہیں ہے یا دیکھا نہیں ہے یا کیا نہیں ہے. پر جب ایک دفعہ کر لیں گے نا تو پھر کوئی مشکل بھی نہیں. اوکے، ایک پروسیس ہے نا. آپ پنڈی گئے نہیں ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کدھر جانا ہے کیسے جانا ہے. تو جب آپ ایک دو دفعہ پنڈی آئیں گے جائیں گے تو آپ کو پتہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. ایسی بات ہے، ایسی بات. تو ان کا یہی ہے. باقی جو ہے دیکھیں یہ جو ہم ڈسکس کریں ایک مشورہ ہے. جی، 60 سال عمر ہوگی ہماری. بالکل بالکل. تو پہلے بھی لوگوں سے، فارمر سے سب سے اچھے کیے. جو بھی کام کیے ہم نے یونیک کام کیے، پاکستان کے لیے کیے، بہت اچھے کام کیے. اور مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ میرے ان کاموں کی وجہ سے الحمدللہ بھائی ہزاروں لوگوں کا روزگار لگا. الحمدللہ، بہت بڑی بات ہے یہ. آڑو آج سے 26 سال پہلے میں نے یہاں پہ اسی فارم پہ لگائے 10 ایکڑ پہ. مطلب 2-4 پودے نہیں لگائے. پھر ادھر سیمینارز ہوئے، لوگوں نے دیکھا یار یہ تو پنجاب میں ہو رہا ہے. پھر ہمارے اٹک میں، اب پورے پنجاب میں لگا. بالکل صحیح. 2007 میں نے قدم رکھا ہے جی انگور پہ. ٹھیک ہے جی. انگور کو ہم نے بڑھاوا دیا ہے. پھر یو ایس ایڈ انوالو ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو اب پورے پنجاب میں انگور بھی لگ رہا ہے. ماشاءاللہ. 2007 سے پہلے یہ کنسیپٹ نہیں تھا. نئی زیادہ تر بلوچستان تھا، پہاڑی علاقے تھے. اسی طرح آپ کا نیکٹرین ہے، نیکٹرین متعارف کرایا ہے. ایلڈر بیری بلیک بیری کو کرایا آپ نے. کافی چیزیں جو ہے نا وہ یونیک چیزیں ایک نئی مارکیٹ میں لے کے آئے ہیں. میرے پاس ایک خوبانی ہے جو آج 15 ہے. جی، 15 مئی. جی، تو وہ 15 اپریل کو آئی ہے. آج سے 1 ماہ. اور اچھی خوبانی ابھی بھی مارکیٹ میں نہیں ہے. صحیح. لیکن وہ 1 ماہ پہلے وہ یہاں آ چکی ہے. آپ یقین نہیں کریں گے میں نے ایک خوبانی 25 روپے کی بیچی. اتنی ٹیسٹی ہے وہ. نہیں ٹیسٹی کا نہیں ہے، مطلب وہ اتنی ارلی ہے یا اس کی لک اتنی اچھی ہے یا سائز یا جو بھی ہے. یعنی اپنی مرضی کی قیمت فارمر جو ہے ہماری منڈی میں وہ 25 روپے کا ایک دانہ. مطلب جس طرح ہم پیکنگ کرتے تھے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو مشورہ ایک امانت ہے. بے شک. تو اس میں کسی کو بلف کرنا یا کچھ کو مطلب جھوٹ بول دینا کہ وہ بڑی بڑی چیزیں بیان کر دینا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس میں جو ورمی کمپوسٹ میں ہے وہ میں لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ 2 ٹائم ہے جو بیسٹ ہے اس کے. ٹھیک ہے. جو شروع کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ کیچوے جب تک بریڈ نہ کریں نا، جی، مطلب اپنی پاپولیشن بڑھائے نہیں، تب تک یہ آپ کو خاطر خواہ رزلٹ نہیں مل سکتا. صحیح ہے.
آپ قیمتاً خرید کے، مثال کے طور پر ہم 2 روپے کا کیچوا سیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بندہ کتنے لاکھ کتنے کروڑ کیچوے خریدے گا کہ وہ بنائے گا. صحیح ٹھیک ہے جی. تو ابھی مئی کے بعد جو ٹمپریچر آ رہا ہے نا آئندہ مونسون کا نہیں جون کا، یہ ٹمپریچر بڑھ رہا ہے نا. جی بڑھ رہا ہے تو جب ٹمپریچر بڑھ رہا ہے تو یہ بریڈ ڈیو ٹو ٹمپریچر جو ہے نا یہ بڑھنے کی وجہ سے آگے کیکون نہیں دیتے یا ان کی بریڈ نہیں بڑھتی. اچھا، ٹھیک ہے جی. یہ سخت موسم ہے ان کے لیے، یہ برتے نہیں ہیں. اوکے، آپ گرمیوں میں ہم دوسرے دن پانی شاور کریں گے، جی مریں گے نہیں جی، پر بریڈ نہیں کریں گے. اچھا، ایگ لینگ نہیں کریں گے یا آگے ان کا سسٹم آگے بریڈ والا نہیں چلے گا. تو ستمبر میں جب ٹمپریچر تھوڑا ڈاؤن ہوگا، جی ستمبر سے شروع کریں، ستمبر اکتوبر نومبر میں یہ بریڈ کریں گے بے حساب، صحیح، بے حساب بریڈ کریں. ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے نا ایک بیڈ فار ایگزامپل آپ نے 10 فٹ بائی 20 فٹ کا بنایا ہے، جی تو اس پہ آپ اگر 400 کیچوا بھی چھوڑ دیں گے نا، جی، صرف 400 اتنے بڑے بیڈ پہ، تب بھی وہ آپ کو اتنی زیادہ بریڈ دیں گے کہ آپ کی سوچ ہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو ایک تو سیزن ہے وہ، صحیح، پھر جب آ جائے گا آپ کا دسمبر جنوری، تو اس میں بھی ٹمپریچر چونکہ ڈاؤن ہو جاتا ہے پھر بھی بریڈ نہیں کرتے. مطلب یہ زندہ چیز ہے نا، جس طرح ہمارے جانور ہیں، انسان ہیں، گرمیوں میں اے سی چلاتے ہیں، سردیوں میں ہیٹر چلاتے ہیں، تو یہ انسان بھی 25-26 ٹمپریچر پہ خوش رہتا ہے. ہمارے جو جانور ہیں ان کو بھی ہم گرمیوں میں پنکھے لگاتے ہیں یا انہیں ٹھنڈا رکھتے ہیں، اور سردیوں میں بند کر کے رکھتے ہیں کہ انہیں ٹھنڈ نہ لگے. یہ بھی زندہ چیز ہے، یہ بھی 22 سے 28 ٹمپریچر پہ بریڈ کرتے ہیں. اچھا، پر جب 28 سے ٹمپریچر بڑھے گا تب بھی بریڈ نہیں کریں گے، 22 سے نیچے آئے گا پھر بھی نہیں کریں گے. یہ نومبر دسمبر جنوری میں بریڈ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، پھر فیبرری مارچ اپریل میں بے حساب بریڈ. اوکے، مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اگر سیٹ اپ شروع کریں جی تو ستمبر اکتوبر میں شروع کریں، پھر یہ آپ کو کمی نہیں ہوگی کیسوں کی. یعنی آپ اس کا سرکل چلتا رہے گا. ہاں، چین چلتی رہے گی. آپ فیبرری مارچ اپریل میں شروع کریں، آپ کو اتنی بریڈ یہ دیں گے جس کا حساب کوئی نہیں. ہم نے کیچوے نہیں بیچنے کے، اس کو میں کہتا ہوں کہ جس بندے نے یہ سیٹ اپ لگایا ہے اس کا کام چل جائے. زبردست، ماشاءاللہ. اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہوتی ہے کہ جو سیٹ اپ چل جاتا ہے، جی ہمارا بے شک ان سے ریلیشن نہ ہو. میں نہیں جانتا وہ سرگودا میں، بلوال میں، کدھر جدھر بھی ہے، ان کا سسٹم چل جاتا ہے نا، تو میں چاہتا ہوں کہ ادھر 5-7 لوگوں کا جو روزگار لگ جاتا ہے وہ میرے لیے دعا کریں. بے شک، وہ مجھے نہیں جانتے. اور دوسرا نا آپ نا زمین کی خدمت بھی کر رہے ہیں. زمین کی ہیلتھ جو ہے نا وہ کتنی ڈیمیج ہو چکی ہے. یہ پچھلے 50-60 سال پہلے بھی تو لوگ کھانا کھاتے تھے جب یہ فرٹیلائزر نہیں تھے. جب آ گئے تو ییلڈ بڑھ گئی اور کام آسان ہو گیا. اب وہ مہنگا اتنا ہو گیا ہے کہ ہم افورڈیبل بھی نہیں ہے اور زمینیں بھی ہماری خراب ہو رہی ہیں. دیکھیں ہمارا زمینوں کا پی ایچ بڑھ رہا ہے دن بدن. ایگزیکٹلی. تو جب آپ ورمی کمپوسٹ یوز کریں گے تو آپ کی زمین کسلا بھی ہوگی، بالکل، اور آپ کو رزلٹ بھی ملے گا. مین جو اور اس کا جو ہے یہ ڈے 1 سے لے کر ہارویسٹ تک زمین میں یہ مسلسل مہیا رہتی ہے. مطلب آپ کا یوریا وہ 8-10 دن میں ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ کی ڈی اے پی ہے وہ آپ کی یوز ہی پودا 20-25% کر سکتا ہے. آپ کی فاسفورس بھی پوٹاش بھی اسی طرح ہے. باقی مائکرو نیوٹرینٹ بھی مطلب وہ آپ نے ڈالے جھٹ مٹ اس کے بعد ختم ہو گیا نا. ختم ہو گیا. ان کا کیا ہوتا ہے؟ ان کا یہ ہے کہ یہ جب سے آپ نے ڈالا ہے A to Z، بلکہ اگلی فصل کے لیے بھی اس زمین میں کچھ نہ کچھ طاقت رہتی ہے، اس کا کھانا رہتا ہے. واہ واہ واہ. پر یہ ہے کہ آپ نے ہر فصل کے لیے یہ کھانا ڈالنا ہے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ ڈال لیا تو 3 فصل لے لیں گے. نہیں، اس طرح نہیں. مطلب پہلے آپ نے اس کا زیادہ جو بہتر جو میں نے دیکھا ہے یا جو رائج ہے جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو شام کے ٹائم پہ ڈالیں. اوکے، ٹھیک ہے جی. پلس آپ اس کو موئسچر والی زمین میں ڈالیں، خشک زمین میں نہ ڈالیں. اور جب آپ اس کو فصل ڈالنے سے پہلے ہی ڈالنی، بعد میں نہیں ڈالنی. پھر جب آپ کا یہ بکھیر لیں گے تو اس کو کلٹیویٹر سے یا روٹاویٹر سے زمین میں مکس کریں، تب یہ کام ہوگا. اصل میں یہ کوئی اس طرح کا کوئی چیز نہیں ہے، کوئی نمک مرچ مسالہ یا ادرک نہیں. یہ تو ہے مائکروبز ہیں سارے، بیکٹیریا ہیں سارے، مطلب بینیفیشل بیکٹیریاز ہیں جو ہماری زمین کو
ठीक भी करते हैं और पौधे की खुराक भी करते ज़बरदस्त। तो अभी नाज़रीन को दिखाते हैं आपका सेटअप, ठीक उधर है। चलते हैं, बाकी बातें वहाँ पे करते हैं। चले चले। हैं। ये अरशद साहब इस तरह है कि इसका जो पहला स्टेप है, जी। मतलब आपको थोड़ी ना वो प्रैक्टिकली बता देते हैं कि इसका प्रोसेस किस तरह होता है। जी जी प्लीज़। तो इसका ये है कि आपने जो नया काम करना वो तो ख़ास कर ठीक। कि वो ताज़ा गोबर लें, सही। बिल्कुल फ्रेश गोबर लें, ओके। और वो वाला गोबर लें जिसमें मिट्टी रेत ना हो, जो पक्के फर्श वाले डेयरी फार्म है ना जी। वहाँ से लें, ठीक। क्योंकि रेत और जो मिट्टी है वो केचुआ नहीं खाता। अच्छा। ये ब्रीड जो है ये एग्रीकल्चर वेस्ट आपका खाएगा, जड़ी बूटियाँ ये वो जो भी है, कागज़ खाएगा। ठीक। प्लस गोबर चूँकि सस्ता है और इसको मज़ीद हमें प्रोसेस नहीं करना पड़ता, ऑल राइट। एज इट इज़ डाल देते हैं और उसके ऊपर हम केचुए छोड़ देते हैं। सही। तो ये हमने को डाला है 20 दिन पहले जी। ये जो बेड आपको दिखा रहे हैं, जी जी तो इसमें केचुए भी हमने डाल दिए और गोबर भी जी। फ्रेश डाला हुआ है ताज़ा। जी नाज़रीन आपको दिखाते हैं। ये ऊपर ऊपर बनी हुई है खाद, जी। और नीचे आप देखेंगे तो ये नीचे जो है ये सारा ताज़ा गोबर है। सही। ये वाकई जी। ये इन्होंने कुछ इंच डेढ़ जो है ना वो तो खाद बना दी है, जो काला हो गया है ना जी 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 जी। वो खाद बन गई है। अच्छा, ये जो इनके हाथ में है। येलो कलर में है जी। वो एज इट अभी गोबर, ये मतलब फ्रेश है, ये सही है। और ये ऊपर से खा के नीचे जाएंगे अच्छा तो विद इन 120 डेज अच्छा। ये सारा जो है ये वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वाह सही। अच्छा, ये जो कीड़े हैं इनमें और जो हमारे आम जो बरसात में कीड़े दिखाई देते हैं, इनमें क्या फ़र्क है जी? देखें आज तक जो केचुओं पे काम हुआ है ना वो तकरीबन 4500 किस्म के केचुए दरियाफ्त हुए हैं। ठीक है। इंसानों के पेट में होते हैं जी, जानवरों के पेट में होते हैं। आप देखते हैं कई दफ़ा टैंकियों में, पानी की टैंकियों में निकल आते भी होते हैं, दरख्तों की जड़ों में होते हैं, समुद्रों में होते हैं जी। तो ये अल्लाह ने मखलूक बनाई हुई है, मतलब हर एक का अपना काम है। सही। जो हमारे ज़मीनों में होते हैं ना जी, वो भी उसी ज़मीन में होते हैं जिसमें मॉइस्चर रहता है और ज़मीन फर्टाइल होती है। ठीक। और वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, वो किसी पौधे की जड़ वगैरह को नहीं खाते, लाइव चीज़ को नहीं खाते। सही। और वो मिट्टी खाते हैं, और मिट्टी जो उनके पेट से गुजर जाती है वो भी अच्छी जरखेज़ मिट्टी हो जाती है। सही। मतलब उनका अपना काम है, वो गोबर नहीं खाएंगे। ये जो ब्रीड है, अगर पाकिस्तान में कोई कहे ना मेरे पास फलां ब्रीड है, नहीं, पाकिस्तान में जितने भी केचुए यहीं से गए हैं, आगे अच्छा। ही वो सारे मल्टीप्लाई हो के लोगों के पास हैं। ये एसिनिया फटीडा है। अच्छा। और अच्छी ब्रीड इसलिए है कि हमारे यहाँ जो टेम्परेचर गर्मी का है, सर्दी का है, वो झेल लेते हैं, मतलब ये ख़त्म नहीं होते, मरते नहीं हैं। सही। पर ब्रीड ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जी। प्लस फरवरी, मार्च, अप्रैल में करते हैं। सही। तो ये आप कहाँ से लाए थे जी? जी, ये कहाँ से लाए थे? मैंने 2011 में इंग्लैंड से मंगवाए थे। ओके जी। सही। इसके बाद अगला क्या स्टेप है जनाब? इसके बाद ये होता है कि जब इसके तकरीबन 65 डेज़ हो जाएंगे जी, हम इसकी हाइट रखते हैं तकरीबन 1 फीट। अच्छा जी। गर्मियों में 1 फीट रखते हैं और सर्दियों में 1.5 फीट तक भी रखते हैं। अच्छा। तो ये ऊपर से खा के नीचे जाते हैं। सही। जब ये खा लेंगे तकरीबन आप समझें 70 डेज़ बाद आधा खा लेंगे। ठीक। तो ये होता है कम्पैक्ट। हमने अगर गोबर डाला है, आपको मैं मिसाल दूं कि 10 केजी गोबर, ठीक आसान मिसाल, जी जी, तो हमें जो नेट कंपोस्ट मिलने वाली है वो 40% मिलेगी, 4 किलो मिलेगी। अच्छा। हमने गोबर डाला है 10 किलो जी, तो जो खाद मिलेगी वो 4 किलो मिलेगी। मतलब ये कम्पैक्ट हो जाती है ना। सही। तो जब ये खाता है उसके पेट से गुजरती है तो कम हो जाती है। सही। तो पहली लेयर जब हम उतारते हैं तो ये एग्रीकल्चर वेस्ट कोई भी आप डाल सकते हैं, ऊपर पराली डाल सकते हैं, कोई किसी किस्म का भी जो है ना, आपके पत्ते शत्ते कुछ भी डाल सकते हैं। इनको ढांपना ज़रूरी है ओपन बेड में। ऑल राइट। क्योंकि ये लाइट से डरते हैं। ठीक है। और इन्हें अंधेरा चाहिए। फिर जो हमारा गर्मियों में जो लोग जिनके बेड ओपन होंगे ना, जी जी, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर डालें उसका ना एग्रीकल्चर वेस्ट, पराली वगैरह। ठीक है। उससे ये होगा कि वो हीट से बचाएगा। Alright. जब पानी शावर करेंगे तो उसमें वो ठंड रहेगी, टेम्परेचर थोड़ा मुतदिल रहेगा। अच्छा। पर सर्दियों में भी आप ज़्यादा डालेंगे, उससे ये होगा कि वो ब्लैंकेट का काम करेगा, रज़ाई का काम गर्म करेगा, उनका टेम्परेचर थोड़ा रेज करेगा उसका। सही। तो जब ये 70 डेज़ बाद तकरीबन ये आधा बेड हो जाता है ना, फिर उस पे हम एक जंदरी सी इस तरह लोई की ना आगे वो उसकी नोकें, तो वो चलाते हैं जी इसके ऊपर। ठीक है। तो उससे ये होता है कि ये डर जाते हैं।
ڈر جاتے ہیں اور نیچے چلے جاتے ہیں. ٹھیک. نیچے چلے جاتے ہیں. جب نیچے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم اوپر سے پاوڑی سے جو ہے نا وہ ایک سائڈ پہ ڈھیری کر لیتے ہیں. ڈھیری کر کے پھر اس کو ہم لے جاتے ہیں. اگر ہم نے اپنی زمینوں میں ڈالنی ہے نا تو پھر تو تیار ہے کھاد, اس میں کچھ بھی نہیں کرنا. پر جب ہم اگر کسی کو سیل کریں گے تو ظاہر ہے یہ پتا وغیرہ پتے کچھ نہ کچھ اس میں آتا ہے, کچھ کنکر آ گیا. پھر جدھر سے گوبر لاتے ہیں اس میں بھی کچھ ہوتا ہے باٹل وغیرہ یا شاپر وغیرہ, تو وہ پھر سیپریٹ کرنے کے لیے پھر ہم اس کی وہ سینڈیکیٹر پہ چھاننے پہ چھنائی کرتے ہیں. تو پہلی لیئر اتارتے ہیں, پھر 25-30 دن بعد, مہینے سوے بعد جو ہے نا پھر دوسری لیئر اتارتے ہیں. پھر لاسٹ میں جو بچ جاتا ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی جو لاسٹ کی لیئر ہے آخر وہ 3-4 انچ کی 3 انچ کی بچتی ہے. تو وہ جب اس کی بڑی نشانی ہے جب یہ کھا لیتا ہے تو وہ کالا ہو جاتا ہے. صحیح. جب وہ 4 مہینے تک بھی اگر اس نے کھایا نہیں تو وہ گوبر ایز اٹ اپنے کلر میں رہے گا. تو جب وہ کھا لیتا ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارا کھا لیا ہے تو اس میں پھر ہم سیپریٹ نہیں کرتے, اس کو الگ الگ نہیں کرتے. ہم ایز اٹ اس کو اٹھا کے نا گوبر کمپوسٹ بھی اور کیچوے بھی, ان کا کھانا تو ختم ہو گیا ہے, نئے بیڈ پہ ڈال دیتے ہیں. تو نئے بیڈ پہ جب ڈالتے ہیں تو وہ کیچوے نئے کھانے میں چلے جاتے ہیں, نئے گوبر میں, ان کو تو ہم کھانا دے رہے ہیں. بالکل بالکل. تو ہماری کھاد اوپر رہ جاتی ہے, وہ کدھر بھی نہیں جاتی. وہ جب ہم اگلی لیئر اتاریں گے تو اس میں وہ کلیکٹ ہو جائے گی, شامل ہو جائے گی. صحیح. تو کب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی اب ادھر جو ہے گوبر ختم ہو چکا ہے, استعمال ہو چکا ہے؟ دیکھیں بہت آسان ہے. اس میں گوبر کا کلر ہی الگ ہے, گوبر کی شکل ہی الگ ہے. پھر جو ہماری ورمی کمپوسٹ ہے وہ کالی ہے. صحیح. مطلب وہ بالکل آپ کو ایک دفعہ آپ دیکھیں گے, بچے کو بھی سمجھائیں گے تو پتہ چل جائے گا. صحیح. اور اگر گوبر ختم ہو جائے بیچ میں جس طرح آپ فرما رہے ہیں, تو اس طرح یہ ان کو خوراک کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو نقصان تو نہیں ہوتا؟ دیکھیں خوراک ان کی تو گوبر ہی خوراک ہے نا, جو سستی ترین ہے. باقی اچھی خوراکیں اگر آپ دینا چاہیں, مثال کے طور پر ہم کوشش کرتے ہیں جو لوگ نا دودھ والے ڈیری فارم ہے نا ڈیری, تو وہ ان کو گائے بھینسوں کو اچھا کھانا دیتے ہیں, فیڈ والا دیتے ہیں, کھل دل چوکر وغیرہ اچھی, وہ دودھ کی لالچ میں دیتے ہیں. ان کا گوبر سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. پر جتنے وہ ہیلدی جانوروں کو جو مطلب دودھ کی لالچ میں جو خوراک والا گوبر ہوتا ہے اس میں اتنی اچھی کمپوسٹ بنتی ہے. انٹرسٹنگ. کہ یہ ہمارے پاس ایک برآمدہ ویسی پہلے بنا ہوا تھا. اچھا جی. تو اس میں بھی ہم نے ڈالے ہوئے. اچھا. تو اس کا یہ ہے کہ آپ کو سردیوں میں تو 20 دن بعد, پر گرمیوں میں آپ کو دوسرے تیسرے دن پانی شاور کرنا پڑے گا. ٹھیک. اب دیکھیں اتنے بڑے سیٹ اپ پہ ایک بندہ جو ہے وہ اس طرح پانی پکڑ کے نا پائپ سے نہیں لگا سکتا. جو شروع میں دوست کریں گے ان کے لیے تو چلیں چھوٹا سا سیٹ اپ ہے, وہ پانی پائپ سے شاور کر لیں گے نا. صحیح ہے. پر جب بڑا سیٹ اپ ہوگا تو اس کے لیے ہم ایک رین پائپ ہے. اچھا. ٹھیک ہے جی, بہت سستا ہے. میرے حال میں 100 میٹر کا پائپ 2 انچ کا 14-15 ہزار روپے کا ہے. صحیح. تو اس بندے سے بھی ہمارا کانٹیکٹ ہے, مل جاتا ہے وہ. تو اس میں ہم 2 انچ کا پائپ لگاتے ہیں اور موٹر چلاتے ہیں 5 HP کی نا. صحیح ہے. تو بڑا ایکول تقریباً اس کی وڈ بن جاتی 15-18 فٹ تک, وہ بڑا ایکول پانی شاور کرتا ہے. صحیح. تو اس سے پانی اگر شاور کر لینا تو اس سے آسانی ہو جائے گی کہ پانی کا جو ہے نا اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی. صحیح. باقی اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو دکھائیں, کیچووں سے بھرا ہوا ہے یہ. اب کیچوے کی صفات یہ ہیں کہ یہ اوپر ساری ورمی کمپوسٹ ہے. اچھا. ٹھیک ہے جی. صحیح. اب یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ, یہ نیچے گوبر ہے. اچھا. دیکھیں ارشد صاحب, ابھی آپ سیٹ اپ کے بالکل درمیان میں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی سمیل نہیں ہے اس کی. نہیں ہے جی. ہوتا ہے نا ایک ڈرٹی جاب ہے جی. مطلب گوبر کا کام ہے تو اس میں سمیل ہوگی یا کوئی اس میں کوئی بیماری آگے, نہ اس میں کوئی سمیل ہے اور نہ ہی اس سے کوئی بیماری آگے پھیلتی ہے یہاں پہ. صحیح. یعنی یہ انسانوں کی صحت کے لیے بالکل بھی نقصان دہ نہیں ہے, نقصان دہ نہیں ہے. دیکھیں ہوتا ہے نا یہ پولٹری کا جو ویسٹ ہے نا, اس کی بہت گندی سمیل ہوتی ہے. ایسی بات ہے. تو اس میں بالکل بھی نہ کمپوسٹ میں سمیل ہوتی ہے اور نہ ہی بس اس کو ایسی کوئی دعا ہے کہ گوبر جب ہم بچھاتے ہیں تو اس میں سمیل ہوتی ہے. پر جو ہی ہم کیچوا ڈال دیتے ہیں نا اوپر, ایگریکلچر ویسٹ ڈالتے ہیں, اس کی سمیل ختم ہو جاتی ہے. واہ جی واہ, اللہ تعالیٰ کی کیا ہے خوبصورت شان, زبردست. تو
یہ جو آپ نے شیڈ کے اندر جو اپنا نظام بنایا ہوا ہے اس میں اور جو آؤٹ ڈور ہے اس میں کتنا فرق ہے؟ دیکھیں فرق تو کوئی بھی نہیں ہے. اچھا. ٹائم تو اتنا ہی لگتا ہے. پانی یہاں بھی شاور کرنا پڑتا ہے, وہاں بھی کرنا پڑتا ہے. ادھر تھوڑا پانی کم ڈالنا پڑتا ہے کیونکہ سایہ ہے. جی جی. باہر تھوڑا زیادہ ڈالنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. باقی پروسیس ایک ہی جیسا ہے. اوکے. اس میں تھوڑا ٹمپریچر جو ہے نا چھت ہونے کی وجہ سے تھوڑا ڈاؤن رہتا ہے. مینٹین جس طرح مثال کے طور پر آپ گرمیوں میں دھوپ پہ بیٹھیں یا سائے میں بیٹھیں تو فرق ہے نا. جی جی جی. تو اس میں اگر کسی کے پاس کوئی پرانا مرغی خانہ اس طرح کو ہے خالی شیڈ وغیرہ یا برآمدہ فارم پہ تو وہ وہاں پہ بھی ڈال سکتا ہے. اوکے. جب ہم ادھر سے نا کمپوسٹ تیار ہو جاتی ہے تو پھر ادھر لاتے ہیں. چونکہ اس میں ہم نے خود کھیت میں ڈالنی ہو تو ایز اٹ از ڈال سکتے ہیں. اچھا. پر جب ہم نے سیل کرنی ہے کسی کو دینی ہے نا تو اس میں دیکھیں کوئی کنکر وغیرہ یا شاپر یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جی جی. وہ پھر ہم اس سینڈیکیٹر میں نا جی جی اس میں چھنائی کرتے ہیں. اس میں 4 mm کی جالی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو ادھر اس کی چھنائی کر کے تو وہ جو ویسٹ ہوتا ہے وہ الگ کر دیتے ہیں. تو باقی جو یہ ورمی کمپوسٹ جو ہے وہ اچھا یہ فلٹر ہو گیا سارا. ہاں ہاں. واہ جی واہ. لک ایٹ دیٹ. یہ ورمی کمپوسٹ یہ تیار ہو گیا. ابھی آپ اس کی پیکنگ کر سکتے ہیں. جی صحیح. اس میں چونکہ موئسچر ہوتا ہے ہاں جی تو ہم بھرتے تو اس کو 52 kg میں. ٹھیک ہے. پر جس کو ہم دیتے ہیں اسے کہتے ہیں جی 50 kg ہے. اچھا. پھر اس میں بھی ہے کہ یہ جو ہم بیگ ہے نا یہ جو وائٹ والے جی جی یہ ہم بھرتے ہیں 50 kg. اس میں ہوتی تو کمپوسٹ ہے پر کچھ ہمارے اپنے لیمینیشن والے پرنٹنگ والے بیگ ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جب ہم بھرتے ہیں تو اس کا ریٹ تھوڑا زیادہ لیتے ہیں. اچھا صحیح ہے. اور اس کی پیکیجنگ اور اس میں کوئی فرق بھی ہے؟ پیکیجنگ تو کئی لوگ کہتے ہیں نا ہمیں 50 کلو کی بھر کے دیں کہ 40 کلو کی بھرتے ہیں. جی جی. جس بندے کی جتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے اچھا اس حساب سے بھرتے ہیں. یہ جو ہمارے یہ والے ہیں جی یہ لیمینیشن والے کچھ دکاندار ہم سے لیتے ہیں نا. جی جی جی. مطلب وہ مٹیریل بھی ایک جیسا ہے ویٹ بھی ایک جیسا ہے. اوکے. پر یہ پرنٹنگ والے ہیں. اچھا. یہ تھوڑا بیگ مہنگا ہے تو اس کے 50-60 روپے اس سے ایکسٹرا ہوتے ہیں. صحیح صحیح. بہت انجوائے کیا آج ہم نے یہاں جتنی دیر بھی ہم رکے. ملک صاحب تھینک یو سو مچ جناب. اللہ آپ کو سلامت رکھے. دیکھیں ارشد صاحب ایسا ہے کہ اس میں جو لوگ کریں گے نا کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے. جی. ایک ہوتا ہے نا آپ نے کارخانہ بنانا ہے, آپ نے زمین خریدی ہے, ادھر اتنے 100 kV کا ٹرانسفارمر لگایا ہے, کنسٹرکشن کی ہے تو کروڑوں میں انویسٹمنٹ کی ہے, پھر مشینری لگائی ہے یہ وہ, تو آپ کو پیسے آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے, تھوڑے پیسے سے شروع کریں, کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں. صحیح. اور یہ آپ سمجھیں کہ جو کرے گا اپنے لیے اس کے لیے آسانیاں ہوں گی کہ اسے کھاد سستی پڑے گی, اس کی زمین کی اصلاح ہوگی, اور کر کے اگر بیچے گا تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ فلاں جگہ ایک پروجیکٹ لگ گیا جی وہ تو اتنے بیگ بنا رہا ہے, اس طرح سیل کر رہا ہے. مطلب مناسب پیسوں میں دیں لوگوں. بالکل عام کریں اس کو, جائز حق رکھیں, ٹھیک ہے, پروفٹ رکھیں ماشاءاللہ. اور بہت سارے لوگوں کا روزگار وابستہ ہو جائے گا. اور ہمارا میں جھوٹ ہی بولوں گا بھائی لاکھوں ٹن گوبر روزانہ کا ویسٹ. ایسی بات ہے, لاکھوں ٹن اس کو استعمال کیا جائے. تو اس کو اگر یہ آسان پروسیس کر لیں گے نا تو پاکستان کے لیے بھی اچھا ہو جائے گا, لوگوں کا روزگار بھی لگ جائے گا, اور ہماری زمین ہمیں ایک بہت بہترین کھاد مل جائے گی. دوسرے لفظوں میں پودوں کا کھانا, ہم دیکھیں صبح دوپہر شام کھاتے ہیں نا, تو جو ہم نے پودے لگائے ہوئے ان کو بھی ہم کھانا دیں گے. جو ہمارا ویسٹ ہے ان کا کھانا ہے, جو ان سے اناج فروٹ آتا ہے ہماری خوراک, ایک چین ہے نا. بالکل. تو اللہ کرے, میری دعا ہے کہ اللہ کرے یہ بہت سارے لوگ اس کو اڈاپٹ کریں. انشاءاللہ. جزاک اللہ جی, تھینک یو سو مچ. ناظرین اکرام, امید ہے آپ کو آج کا ولاگ ضرور پسند آیا ہوگا. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.